एकड़ जंगलात तबाह हो गए, वहाँ माहौलियात तबाह हो गई, सब कुछ तबाह हो गई, लेकिन वहाँ आप लोड शेडिंग करवाते हैं 18 घंटे। ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात है। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमिटमेंट की कि आप हमारे साथ बैठे, एक फार्मूला तय हुआ, उस फार्मूले पे अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे पास क्या रास्ते हैं? हम वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर हम टेलीफोन करें कोई मिनिस्टर हमें ना सुने, अगर हम फोन करें कोई सेक्रेटरी हमें ना सुने, अगर हम बात करें कोई डिपार्टमेंट हमें ना सुने, तो बताए क्या रास्ता है? मुझसे लोग क्या मतलब मेरे घर पे लोग हमले करेंगे? क्यों भाईजान, जिस चीज में मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है, क्यों मैं उधर जलील और ख्वार हो रहा हूं? और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि जो आर्टिकल 58 और 57 उसके मुताबिक बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस इलाके में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले उस इलाके का हक है। भाई पानी हमारा, बिजली हम बना रहे हैं, आपको चाहिए था कि यहां हमें आप सस्ती बिजली देते। आपको पता है कितना एक यूनिट हाइडल पावर से जो हमारे इलाके में बिजली बनती है, 1 यूनिट पे 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है। 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है, और हमें कितने में मिलती है? 62 रुपए पे, और शायद अभी जो है ना 70-75 तक चली जाए। और इंटरेस्टिंग ये है, जो हमारा डिमांड है, यानी खैबर पख्तूनख्वा के टोटल जो कंजम्पशन है बिजली का, वो 2600 मेगावाट है। 2600 मेगावाट, 4000 मेगावाट हम बनाते हैं, और 2600 मेगावाट में हमें सिर्फ 1100 मेगावाट दिया जाता है। 1100 मेगावाट, यानी आप जो हमारे इलाके, पहले तो हम ये नहीं कहते, पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, जिस सूबे का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका हक बनता है कि उनके इलाकों को ओसी दिया जाए। आप गैस यहाँ पैदा होता है, आप गैस हमारे इलाके को नहीं देती। आप हमारी इंडस्ट्रीज को, हमने टेकअप किया सूबाई हुकूमत ने कि कम से कम गैस तो इतना करे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है उस पर हमें अलाउ करे कि हम अपना इलाके में गैस दे सके, ताकि रोजगार पैदा हो सके। अभी तक नहीं हो सका। तो आप जो सबसे अहम मसला है इस वक्त कि आप लोड शेडिंग भी करवा रहे हैं, हमारा जो डिमांड है बिजली वो भी नहीं दे रहे हैं, उल्टा जो है ना चोर कर रहे हैं कि चोर चोर। मैं कंपेरिजन अगर डालूंगा, मैं ये नहीं क्योंकि हमें कौमी पार्टी, हम किसी सूबाइयत के वो नहीं करते, लेकिन अगर कंपेरिजन डालेंगे तो बता देंगे कि कितनी चोरी किधर होती है। और ये जो चोरी होती है, ये क्या, ये जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, एस्को है, पेस्को है, या जितनी भी कंपनियां हैं, ये इनके बगैर होती है। इनके मुलाजिमीन इसमें शामिल होते हैं, हुकूमत इसमें शामिल होती है, ये सेक्रेटरी लेवल पर सब इसमें शामिल होते हैं। तभी बिजली की सबसे पहले हमारा मुतालिबा ये, हमारे सारे जो एमएनए जहां बैठे, हमारा मुतालिबा नंबर 1 ये है कि जो हाइडल से जो हमारी बिजली बनती है, उसके मुताबिक जो उसका कीमत है, हमें उसकी कीमत के मुताबिक हमें बिजली दी जाए। दूसरी बात, आईपीपीस का आपने बनाया, आईपीपीस 90 आईपीपीस शुरू हो गई। मेरा ख्याल नवीद कमर साहब उस वक्त भी मिनिस्टर हुए, डेफिनेटली होंगे क्योंकि ये तो सदाबहार है। मैंने माशाल्लाह आईपीपीस का जो है ये 90 इसने शुरू किया, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो डिसीजन हुआ है कि जितनी इनकी जो आईपीपीस की जितनी भी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के मुताबिक अगर वो बिजली ना भी बनाए तो उसको पेमेंट जो है ना उसकी कैपेसिटी के मुताबिक दी जाएगी। यानी उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, अगर वो मिसाल के तौर पर उसकी 2000 मेगावाट कैपेसिटी है बनाने की, लेकिन अगर वो 200 बनाती है तो पेमेंट आपने 2000 के मुताबिक करनी है। और इस वक्त जो उसको पेमेंट हो रही है 2.1 ट्रिलियन, ये जो है ना सिर्फ आईपीपीस को। और जो आईपीपीस का रेट है आईपीपीस का, वो है 32 रुपए से लेके 77 तक वेरी करता है। तो आप कहीं जो है ना हाइडल की जो बिजली है कितनी सस्ती है, और आईपीपीस की, और आईपीपीस में जितने लोग हैं, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, उसमें तमाम पार्टी की। मैं मुजम्मत करता हूं
کہ جب یہ پیپل پارٹی کے دور میں، مسلم لیگ کے دور میں جو آئی پی پیز کی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، یہ ملک دشمن پالیسی تھی. ان کو فوری طور پر اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اس کو پھر سے اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. اور جو ہمارے ہائیڈل پاورز ہیں، یعنی ہمارے ڈیمز کے اوپر ڈیمز ایمرجنسی بنانی چاہیے. آپ کتنا فنڈ دیتے ہیں؟ آپ نے ممن ڈیم کو کتنا فنڈ دیا ہے؟ آپ نے دیگر جو ڈیمز بنانے میں کتنا آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں سب سے زیادہ ایلوکیشن جو ہے نا وہ ڈیمز کی ہونی چاہیے، اور ڈیمز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے تاکہ ہمیں پانی کی بجلی ملے اور سستی بجلی ملے. اور یہ اس وقت جو آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ کون اس کو پے کرے گا؟ یہ تو آپ چوری کو مزید بڑھا رہے ہیں. اتنی مہنگی بجلی یہ کیسے جو نا، یہ تو آپ افورڈیبلٹی سے نکال رہے ہیں، یہ تو کسی کی قابل برداشت ہی نہیں ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ایڈوائس پہ آپ مزید بجلی مہنگی کریں گے اور آپ کو بل ملے گا، تو آپ کی غلط فہمی ہے. ہمارے وقت میں سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی اس کے اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ اس بجٹ میں آپ ڈیمز کے اوپر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور آپ رینیویبل جو انرجی ہے اس کی طرف جائیں، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ریلیکسیشن دے دیں. اور خاص کر جو اس وقت آپ آئی پی پیز کے ساتھ اس کو ری نیگوشیٹ کروا دیں. جو اس وقت ہماری جو دوسری بات ہے، ہم نے اپنے دور میں ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کروائی تھی. ایگریکلچر ایمرجنسی جو ہے نا وہ ہم نے پہلی دفعہ اس کے لیے جو فنڈ رکھے تھے وہ فنڈ تھی 277 بلین 277 بلین روپیز ایگریکلچر کے لیے ہم نے ایلوکیٹ کی تھی. اور ابھی جو اس بجٹ میں کوئی خاص ایگریکلچر کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے. ہم نے ٹیوب ویلز، ذریعہ آلات پر ٹیکس کی چھوٹ دی تھی اور اس دوران کوئی سکینڈل نہیں آیا. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو کیا کہ جو سب سے اہم جو اس وقت ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ شوگر کین کا ایک سکینڈل آیا، اس کے اوپر جو ہے نا آوازیں اٹھی. ہماری حکومت نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی، انکوائری کی، اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اس میں اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا اور کسانوں کو اس کا سب سے سستا طریقہ بنایا اور کسانوں کو پیمنٹ دی گئی. اور پہلی دفعہ گنے کے کاشتکاروں کو ایک مثالی پیمنٹ ملی. جو گندم کا سکینڈل آیا، مجھے بتایا گندم کا سکینڈل آیا، گندم کے سکینڈل میں الزام تراشی تو ہو گئی کہ کیا ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے، اس گورنمنٹ کی کس گورنمنٹ نے کس نہ کیا. گندم کے سکینڈل میں مجھے بتائے 4 آفیسر کو آپ نے فارغ کیا، لیکن اس میں جو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح کلپریٹ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. کیا بنیادی وجہ کہ آپ جوڈیشل انکوائری اس پہ نہیں بنا رہے؟ 300 بلین جو رورل اکانومی ہے، رورل اکانومی 300 بلین کا لاس ہوا، نقصان ہوا رورل اکانومی کو، جس پہ ہمارے کسان اپنے بچوں کو تعلیم کرواتے تھے، علاج کے ذریعہ بنتا تھا، کوئی اس کی کبھی خوشی ہوتی تھی. آپ نے کسانوں کی منہ سے نوالا چھین لیا اور آپ کہتے ہیں مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ مریم بی بی ٹی وی پہ اشتہارات دیتی ہے اور 2-3 لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں کہ ہمیں تو ہوگا. بتائیں ادھر جائیں کہ جو کسان رو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو شوگر مل مالکان ہیں وہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں کسانوں کی. میں پوچھتا ہوں صاحب ہمارے مینیجر بیٹھے ہیں، کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. آپ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس وقت سب سے بدترین گورننس ہو رہی ہے، اس میں جو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ تاریخ میں اتنی بدترین ہمیں جڑ سے نہیں کی نہیں جا رہے. ہم اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ کسان کو رلا رہے ہیں. فیصل آباد میں ہم گئے، فیصل آباد کے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. 60% آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے. ہمارے دور میں ہم نے وہاں اتنا زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنا زیادہ مراعات دی
کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مزدور نہیں مل رہے تھے. ہم نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ان کو بہت بڑا پیکج دیا اور اکانومی اسی شروع ہو گئی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کے باوجود وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی ہو رہی ہے, ماشاءاللہ. کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو آپ نے پنجاب کو پاکستان نے دنیا کا سب سے بدترین صوبہ بنا دیا ہے. ادھر جو پوزیشن ہو رہی ہے, ابھی میں نے دیکھ لیا ٹی وی پہ کہ ہمارے 4 لوگوں کے اوپر ڈی سی نے 4 لوگوں کے اوپر جو ہے نظر بندی کا آرڈر جاری کیا. شرم کرنا چاہیے ان کو. یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں. جمہوری مورت کوئی نہیں ہے, یہ سول مارشل لا ہے پنجاب میں. آئے جس نے اگر کرنا ہے آئے اگر کسی نے جل سے کرنے ہیں KPK میں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں. آپ سے تو کوئی کام نہیں. اچھا بارڈر کی بات ہو رہی ہے, بارڈر کے اوپر کہتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے. بھائی جان میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہمارا, آپ کو پتا ہے سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے کو بہت معزز لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے اس وقت, ہم نے بارڈر کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی بنائی. ہم نے انگور اڈا پہ, خرلاچی پہ اور غلام خان پہ ہم نے بزنس شروع کیا. اس وقت کوئی $400-500 بلین سے لے کے ہم نے $1.7 بلین تک افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کی, ایکٹیویٹی شروع تھی. ہم افغانستان کے لیے ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم $3 بلین تک ہم پہنچائیں گے. لیکن یہ حکومت آئی, افغانستان کے ساتھ آپ کا کاروبار رک گیا. جو ہمارے سینٹرل ایشیا کے ساتھ توقعات تھی, سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے کاروبار ختم کیا. آپ نے افغانستان یہ جو بارڈر پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پورے بارڈر پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اور احتجاج بھی کیا. میرے ہمینز نے بھی کہا تو آپ تو وہاں ایک نیا جنگ شروع کرنا چاہتے ہو. وہاں تو بدامنی کی بہت صورتحال ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تاکہ جواز پیدا کیا جائے, اور پاکستان میں انکانسٹیٹیوشن کو ایکٹ کے لیے کرا جا رہا ہے. میں بتاتا ہوں جی, ہم اس علاقے کے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے جو لوگ افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں, جو لوگ فاٹا کو ڈیل کرتے ہیں, اور فاٹا کے کیا ہوا جو آپ کی کمٹمنٹ تھی, آپ نے FCA وارڈ میں 3% نہیں دیا. آپ نے مرجر کے لیے جو آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ یہ پارلیمنٹ نے کمٹمنٹ کی تھی, پارلیمنٹ نے کہ ہم 10,000 بلین دیں گے, ہر سال 100 بلین دی جائے گی, 110 ارب, ابھی تک 103 ارب ملے ہیں, 130, اور ابھی بجٹ میں صرف 64 ارب رکھے ہیں, 64 ارب. میں امیر مقام صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اس حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کی صوبے کے سب سے زیادہ آپ کی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, کیبنٹ میں نہیں بولتے آپ کو بولنا چاہیے کہ جو آپ کی کمٹمنٹ پہ اس کمٹمنٹ کو آپ پورا کرے. ادھر جو 100 بلین کے بجائے صرف 64 بلین رکھا گیا ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ ان لوگوں کا کاروبار ختم کیا, بزنس ختم کیا. کیا وہ خاک کھائیں گے؟ کیا وہ سام پہ خاک کھائیں گے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے؟ مجھے پتا ہے جو افغانستان کو ڈیل کرتے اس کو سمجھ نہیں ہے, اس کے پاس وہ ذہن نہیں ہے. وہ اگر تم سے نہیں حل ہوتا, ہم آفر کر رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہم بات کریں گے, کر سکتے ہیں. ہم عمران خان کی بہت بڑا رسپیکٹ ہے افغانستان میں, اس کے تعلقات کو استعمال کر سکتے ہیں. میں بذات خود مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ افغانستان معاملات کو سلجھانے کے لیے, محمود جگزئی صاحب سے ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ آئیں. لیکن جو طریقہ آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ دشمنی کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں, یہ قابل مذمت ہے. کسی طور پر ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم سمجھتے ہیں. میں سب سے پوچھتا ہوں, ہمارے قبائلی MNAs یہاں بیٹھے ہیں, ہم کسی صورت پہ اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے اپنے صوبے میں, ہم نہیں چاہتے, اور بتاتے رہے. اگر کسی نے یہ ہمت کی اور مزید کوئی اپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسلط کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نہیں چاہتے اس علاقے میں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ مسلط کریں گے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں کتاب اور قلم چاہیے, ہمارے بچوں کے لیے روزگار چاہیے. ہم اپنے بچوں کے لیے روزگار چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی جرگے منعقد کر رہے ہیں. جب بھی اس کو ہم جرگہ کریں گے, میں ایک بات بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے, خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں, ہماری لاشوں سے جائے گی. کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم کوئی میں بتاتا ہوں, ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے, ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہے. ہماری شرافت کو اور ہماری اس کو آپ برا نہ لے. بتاتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے, ہم نہیں مانتے. اور یہ جو کہتے ہیں
میں تجویز دیتا ہوں کہ بہتر یہ کل جو ایران کی سفیر نے ایک تجویز دی ہے اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ بارڈر کے اوپر اکانومی وہ بنائے کوریڈور اکانومی کوریڈور بنائے. تو میرا مطالبہ ہے کہ آپ اکانومی کوریڈور بنائے ایران کے ساتھ, آپ اکانومی کوریڈور بنائے چائنا کے ساتھ, آپ اکانومی کوریڈور بنائے افغانستان کے ساتھ. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اکانومی کوریڈور بنائے. اور اگر آپ کہتے ہیں ہم جو ون ڈاکومنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں, ون ڈاکومنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انلیگل ہے. بھائی جان, ایک طرف بھی ایک فیملی ہے, دوسری طرف بھی یہی فیملی ہے. ون ڈاکومنٹ رجیم کا مطالبہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں, اگر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. میں یہاں ہمارے قبائلی مینیج بیٹھے ہیں, میں ان کی تصور سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خرلاچی, غلام خان, ترخم اور محمد کا جو ایریا ہے اس پہ آپ کسٹم کی وہ لگائے, کسٹم کی ڈیوٹی وہ لگائے, آپ اس لگائے نا. آپ ہمیں کراچی لے کے جانا چاہتے ہیں تو ادھر لگائے, ادھر لگائے کسٹم کی. ہم دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں بزنس کرنے دو, ہمیں بزنس کرنے دو, ہمیں جینے دو. ہم سے 50 سال آپ نے ہمیں بندوق دے کے, آپ نے ہمیں اسلام کے نام پہ لڑایا, آپ نے ہمیں دین کے نام پہ لڑایا, آپ نے ہمیں کبھی گرم پانیوں کے نام پہ لڑایا. نہ گرم پانی پہ لڑیں گے نہ کسی اور ایشو پہ لڑیں گے, ہم صرف اس کے ساتھ ہوں گے. اور یہ بات بالکل ذات کرتا ہوں, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت میں ہم علاقے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. جی شکریہ.